बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। या अय्यु भी बनाता है ए, अन्नास लोगो, ए लोगो, उअ्बुदू। जब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह सर्फ को तो हमें मालूम हो जाएगा कि सीगा कौन सा है। उअ्बुदू अमर का सीगा जमा का। इबादत करो रब्बकुम अपने रब की। ये भी इंशाल्लाह हम अनकरीब 1-1.5 हफ्ते के बाद जब हम नहव मीर पढ़ेंगे ज़मीरें तो उसमें हमें मालूम हो जाएगा। अपने रब की, अल्लज़ी जिसने, खलक़कुम तुम्हें पैदा किया। खलक़ा फ़ेल है, खलक़ा जैसे हमने पढ़ा था कल सही कि सही वो है जिसमें हमज़ा ना हो, दो हर्फ एक हिल्लत के ना हो और उसमें तदीफ़ ना हो, यानी दो हर्फ एक जिन्स के ना हो, हमज़ा ना हो, वाव अलिफ और या ना हो, तो वो सही होता है। ये खलक़कुम, खलक़ा ये क्या है, सही है। खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो मिन क़ब्लिकुम मिन से, क़ब्लिकुम तुमसे पहले, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून परहेज़गारी इख्तियार करो। अल्लाह के नहीं फरमाते अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को अल्लाह ने पैदा किया, तुम उसकी इबादत करो। अल्लाज़ी अल्लाह की वो ज़ात है, जाअला इंशाल्लाह अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम सीगे पढ़ेंगे, दारबा दारबा दारबू, जाअला जाअला जालू, ठीक। तो इंशाल्लाह उसमें आपको मज़ीद इसमें समझ आ जाएगी। अल्लाज़ी जिसने, जाअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्द ज़मीन को, फ़िराशन बिछोना, वस्समा आसमान को, बिनान छत, व अनज़ला और नाज़िल किया, मिन मन से, अस्समा आसमान से, माअन पानी को, माअन पानी को कहते हैं। अल्लाह ने ज़मीन को बिछाना बनाया, आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रज बिही फिर उसने निकाला, बिही इसके ज़रिए, मिनथ इस यानी पानी के ज़रिए, मिनथ समराती अगली सफ़े में, मिनथ समराती फलों में से, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए। आसमान से पानी बरसा और अल्लाह ने फिर तुम्हारे लिए इसमें से रिज़्क़ निकाला। फ़ला तजालू तो न बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक मत बनाओ, वो वाहिद और खालिक है। व अंतुम और तुम, तालमून जानते हो कि वो अकेला है। व इन और इन अगर कुन तुम हो, फ़ी मा यानी में, रईबिन शक में हो, मिम्मा उसमें से, मिन और मा है ये मिलाया मिम्मा हो गया। नज़्ज़लना हमने नाजिल किया, अला पर, अबदीना अपने बंदे पर, यानी जो हमने नाजिल किया है अपने बंदे पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, अगर इसमें तुम्हें शक है, अल्लाह करीम फरमाता है कुफार मक्का को, तो फ़अतू बिसूरतिन ले आओ, तो ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत, मिन से, मिथली इसकी मिसल, इसकी मिसल कोई एक सूरत ले आओ। अगर तुम ये समझती हो ना कि मोहम्मद अरबी ने ख़ुद अपने हाथों से कुरान को बनाया है तो फिर तुम भी बना सकते हो, कोई एक सूरत बना के ले आओ। वदऊ और बुला लाओ, शुहदाकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाह मिन से, दून अल्लाह के अलावा जितने भी तुम जिनको तुम खुदा मानते हो सबको बुला के लाओ। भाई हमने एक आयत बनानी है। इन अगर कुन तुम हो, तुम सादिकीन सच्चे, अल्लाह ने चैलेंज दे दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो इस कुरान की मिसल एक सूरत बना के ले आओ। फ़इन पस अगर, फिर अगर, लम तफ़लू तुमने न किया, व और लन तफ़लू हरगिज़ न कर सकोगे। देखें लम तफ़लू वलन तफ़लू, ये आपको सर्फ़ बहाई में इंशाल्लाह अगले 15 दिनों में 20 दिनों में आपको मालूम हो जाएगा, कितनी बड़ी इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी, आपको लुत्फ़ आएगा कि यार ये इसका माना ये बनता है, इसका माना ये बनता है। तो हम इसलिए इंशाल्लाह कुरान को सीखने के लिए बैठे, इस्लाम दीन को। तो जैसे ही इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। तुमने ना किया और हरगिज़ न कर सकोगे, ऐसा हरगिज़ न कर सकोगे कि एक सूरत ही इसकी मिसल ले आओ। फत्तकुन नार अल्लती, फत्तकु तो डरो, अन्नार आग से, अल्लती वो आग, वक़ूदुहा जिसका ईंधन, अन्नास लोग हैं, उस आग से डरो, वल हिजारतु और उसका ईंधन पत्थर है। उस आग का ईंधन जिसे चीज़ जलाई जाती है ये पत्थर हैं और लोग हैं,
یعنی وہ ان لوگ جو کافر ہیں، کفر کرتے، پتھر، وہ جو بت جن کو یہ خدا بنا کے بیٹھے ہیں. اعدت تیار کی گئی ہے یہ جہنم للکافرین، کافروں کے لیے. اللہ فرماتا ہے لے آؤ، اگر تم نہیں مانتے تو ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن تم نہیں کر سکتے تو اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. یہاں اللہ نے کفار کے بارے میں فرمایا، اور فوراً ہی اللہ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی جو اس قرآن کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. جیسا کہ الحمدللہ ہم ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بشر، خوشخبری دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے، وعاملوا، اور عمل کی، الصالحات، نیک. انہیں خوشخبری، ایمان کے ساتھ عمل کو بھی جوڑا کہ مومن ہیں تو عمل بھی ساتھ کریں. تو انہیں خوشخبری دیں جنہوں نے نیک اعمال کیے اچھے. کیا؟ ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، ان باغوں کے نیچے بہہ رہی ہیں، من، سے، تحت، یا ان کے نیچے بہہ رہی ہیں، تجری بہہ رہی ہیں ان کے نیچے، الانہار، نہریں. بہترین باغ وہ ہوتا ہے جس میں پانی کثیر ہو، نہریں بہہ رہی ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں باغ ہوتے ہیں وہاں پانی زیادہ حکومت دیتی ہے، تو وہ باغ پھلا پھولا رہتا ہے جس میں پانی زیادہ ہو، تو وہاں ایسی نہریں بہہ رہی ہوں گی باغوں کے نیچے. کلما، جب بھی، روزے کو انہیں دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، باغوں میں سے، من ثمرتن، پھل. آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ عربیہ، ثمرتن پھل کو کہتے ہیں. پھل، رزقن، رزق کے طور پر کھانے کو دیا جائے گا، ان باغوں میں سے رزق دیا جائے گا، کھانے کو دیا جائے گا. قالو، وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہ ہے، ھذا بھی آپ نے پڑھ لیا، ھذا اور ھذی بھی آپ نے پڑھ لیا 2 دنوں میں، 3 دنوں میں ماشاءاللہ. تو ھذا، یہ دیکھیں قرآن پاک میں جب آپ اٹھائیں گے، کھولیں گے تو آپ کو معلوم، اچھا یہ ہے ھذا. تو کہیں گے فرشتے، قالو، کہیں گے، ھذا الذی، یہ، یعنی وہ لوگ جنتی کہیں گے، قالو، کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، جو رزق دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے بھی. رزقنا، یہ بھی انشاءاللہ ان قریب آپ یہ صیغہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ اس طرح کا تو پھل ہمیں پہلے دیا گیا، یعنی جنتی پھل کے مشابہ، کچھ اس میں ذائقہ مشابہ ہوگا. وَأُتُوا بِهِ، انہیں دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے انہیں دیا جائے گا، بھی، اس کے ساتھ، متشابہ، ملتا جلتا، تھوڑا سا مانوسیت ہوگی، آم، سیب، اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی تو وہ اس میں ذائقہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہوگا. وہ کہے کہ اس طرح کا پھل ہمیں پہلے بھی ملا تھا، بڑا لطف آیا. اور لہم، ان کے لیے، فیہا، ان باغات میں، جنتوں میں، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ. اور ہم فیہا، اور ان باغوں میں وہ عارضی طور پر نہیں، ہمیشہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. ہم مکان بناتے ہیں تاکہ ہمارا مکان بہتر رہے، ٹوٹے نہ، تو یہ ایسا مکان ہے جنت کا کہ ہمیشہ آپ اس میں رہیں گے، باغات ہوں گے اس میں. کس کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، حیا نہیں فرماتا، ان، یہ کہ، ان یضرب، ذکر فرمائے، بیان کرے، مثلا، مثال، ما، جو، کوئی سی، بعودتاً، مچھر کی مثال، فما، پس، یہاں جو، فوق، اس سے اوپر، کوئی بھی مثال اللہ حیا نہیں فرماتا سمجھانے کے لیے، کوئی بھی مثال اللہ دے سکتا ہے. فاما، پس، بہرحال، الذین، وہ لوگ جو، آمن، ایمان لائے، فیعلم، وہ جانتے ہیں کہ انہو، کہ وہ حق ہے، من ربہم، اس کے رب کی طرف سے، جو بھی مثال دی جائے وہ حق ہے، اور قرآن حق ہے. واما، اور بہرحال وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. انشاءاللہ اگلی ہفتے آپ ضرب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صیغہ مذکر غائب جمع کا صیغہ ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن مزید کھلتے جائیں گے اور لطف آئے گا انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ آئے گی. تو وہ جو کافر ہوئے، فیقولون، وہ تو کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا، اس کے ساتھ، مثلا، اس مثال کے ساتھ، کہ چھوٹی مکڑی کی مثال یا اس طرح کی مثالیں. تو یہ دلو بھی کثیراً، اللہ اس طرح اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو اس قرآن کے ذریعے اور ان مثالوں کے ذریعے ہدایت عطا فرماتے، وہ سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ، نہیں گمراہ کرتا اللہ، بِهِ، اس کے ذریعے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں اور نافرمانوں کو. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قانون شریعت میں کہ یہ جو تقدیر ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. اللہ دین، وہ لوگ جو، انشاءاللہ یہ بھی اللہ دین اس میں موصول ہے، ان قریب 2 ہفتوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. اللہ دین، اللہ دی، یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ دین، وہ لوگ جو، ینقضون،
توڑ دیتے ہیں۔ عہد اللہ، اللہ کی عہد کو آج ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، مضاف مضاف الیہ ہے اگلے سبق میں، تو عہد اللہ یہ مضاف اور اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من سے بعد، اس کے بعد کہ میثاق ہی مضبوط ہونے کے بعد وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور یقطعون کاٹتے ہیں، ما جو امرا حکم دیا اللہ، اللہ نے، امرا فعل، اللہ فاعل، اللہ نے حکم دیا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ان قریب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایک پورا جملہ آپ کو سمجھ آئے گا، جو ہم پڑھیں گے اس کو قرآن پر اپلائی کریں گے، کہ قرآن میں دیکھیں جیسے ابھی ہم نے ثبرتن پڑھا، اسی طرح تو جو اللہ نے حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ ان یہ کہ یوصلا جوڑا جائے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تو حکم یہ دیتا ہے کہ آپس میں رشتے جوڑے جائیں، محبت جوڑی جائے، تو یہ اس کو کاٹتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہ لوگ، ہم وہ، الخاسرون خسارہ والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، جو نفرتیں بوتے ہیں۔ کیف تکفرون تم کیسے کفر کرتے ہو، باللہ اللہ پر، تم تھے امواتن مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، یہ صرف ہم پڑھیں گے، یہ ہمیں صرف سے معلوم ہو جائے گا، امواتن یہ نحو سے معلوم ہو جائے گا، تو تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا جیسے آج ہم ہیں، اللہ کے کرم سے مومن ہیں، ایمان والے، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، مرنے ایک زندگی پھر موت، ثم پھر اس موت کے بعد یحییکم تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ نے زندہ کیا، پھر موت، پھر زندگی، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، یعنی پھر جب ہم قبروں سے اٹھیں گے یا کب، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ ہوا وہ الذی خدا کی ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ بھی فی الارض جمیعاً، فی الارض جو کچھ بھی زمین ہے، جمیعاً تمہارے لیے پیدا کیا، اللہ نے جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں کیا کہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے زمین میں سارا کچھ پیدا کیا، سارے اللہ نے جو چیزیں کی ہیں تمہارے لیے۔ ثم استوى پھر قصد فرمایا، استوا قصد فرمایا، الی السماء الہ کی طرف، آسمان کی طرف اللہ نے قصد فرمایا، یہ بھی آج ہم پڑھیں گے، استوا العرش کا معنی کیا ہے قانون شریعت میں انشاءاللہ۔ فسواہن تو ٹھیک بنایا انہیں، سبع سماوات 7 آسمان، پھر اللہ نے زمین کو بنایا، پھر اللہ نے پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، 7 آسمان اللہ کریم نے بنائے، وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ جو سبق اگلا پڑھنا ہے نحو میر کا ذرا پہلے پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو آگے پڑھنا ہے الحمدللہ، تو وہ اس کی جو نا وہ پریکٹس ہے، نحو میر کی پریکٹس ہے، وہ جو انشاءاللہ عربیہ ہے، تو آج ہم نے اس کو پہلے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحو میر، مرکب غیر مفید کی تعریف، مرکب غیر مفید کی تعریف کیا ہے وہ آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ وہ مرکب کہ جب بات کرنے والا اس پر سکوت اختیار کرے، خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، اب یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ زید کا غلام کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ زید کیا کہنا چاہتا ہے، غلام و زیدن کیا مطلب ہے، زید کا غلام، تو اس کی آج ہم نے وضاحت کرنی ہے انشاءاللہ، کہ غلام و زیدن سے کیا مراد ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ مرکب، یعنی مرکب غیر مفید کی بات ہو رہی ہے، وہ مرکب کہ جب بات کرنے والا اس پر سکوت اختیار کرے، خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، اب کوئی خبر طلب معلوم نہیں ہوئی، تو جو مرکب مفید تھا وہ یہ تھا کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، وہ مفید، اب یہ غیر مفید ہے۔ اب مرکب غیر مفید کی اقسام، اس کی بھی اقسام تھی اور اس کی بھی اقسام ہے۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب بنا صرف۔ پہلی قسم مرکب اضافی، وہ مرکب غیر مفید جس میں پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف منسوب کیا گیا ہو، جو پہلا جز ہے وہ دوسرے جز کی طرف منسوب ہو، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام،
پہلا جز غلام منسوب کس طرح زیدن، زید کی طرف، ٹھیک ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ، پہلا جز منسوب ہوتا ہے اللہ کی، رسول اللہ، اللہ کا رسول. کتاب اللہ، کتاب پہلا جز منسوب ہوتا ہے دوسرے کی طرف، اللہ کی کتاب. نبی اللہ، اللہ کے نبی. اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، بند کر دیں. اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. میں آواز بند کرتا ہوں خود ہی دوستوں کی. ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ اب آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. جی بڑے مزے کا سبق ہے. مرکب اضافی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے پڑھا بھی. اچھا، رسول اللہ، بیت اللہ. اب پہلا جو دوسرے کی طرف منسوب ہو رہا ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کے رسول. اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. دوبارہ دیکھیے، مرکب اضافی یعنی کہ وہ مرکب غیر مفید جس میں پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف منسوب کیا گیا ہو. پہلا جز کیا ہے؟ یہ غلام ہے، اور اس کی نسبت زید کی طرف دی گئی ہے کہ زید کا غلام. اس کے جز اول کو مضاف کہتے ہیں، یعنی یہ غلام مضاف ہے. اور جز ثانی کو کس کو جز ثانی کون سا ہے؟ جز ثانی ہے زید. جز ثانی زید کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ کہتے ہیں. یہ دیں، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور جز ثانی کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو غلام و زیدن، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ. اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے دوسرا جز ہوتا ہے جس کی طرف چیز منسوب ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسے مثالیں میں نے آپ کو دی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، رسول اللہ. اب پہلا جز جو ہے وہ دوسرے جز کی طرف منسوب ہے، اور دوسرا جز مجرور ہوگا، یعنی اس پر کسرہ ہوگی، ایک زیر ہوگی یا دو زیریں ہوں گی، جیسے غلام و زیدن. تو یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے، اور یہی آج ہم نے آگے پڑھنا ہے انشاء العربیہ میں. آپ کو کلیئر یہ بات سمجھ آ جائے گی. دوسرا، مرکب بنائی کی تعریف. وہ مرکب غیر مفید، وہ مرکب غیر مفید، تھوڑا اوپر چلا گیا، ٹھیک. یہ دیکھیں، وہ دوسرا مرکب بنائی کی تعریف. وہ مرکب غیر مفید جس میں دو اسم کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اور ان میں سے دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو. دو اسم ملا دیے گئے، بیچ جو دوسرا اسم تھا اس کے اندر بھی ایک ساتھ میں ایک اسم تھا، اس کو کیا کر دیا؟ اسی میں شامل کر دیا. آگے دیکھیں جیسے 11 11 سے 19 19 تک، جو گنتی ہے عربی میں 11 سے 19 تک، اس کے بارے میں کہ جو اصل میں تھا 11 و 10، 1 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 11. تو اس واو کو حذف کر دیا گیا. کیا ہے؟ دوسرے اسم ان میں. اچھا دوبارہ دیکھیے، وہ مرکب غیر مفید جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اور ان میں سے دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو. یعنی دوسرا جو اسم ہے نا 10، یہ اس میں ایک حرف شامل تھا، تو ان دونوں کو شامل کر دیا، بیچ والے کو نکال دیا گیا، تو 11 کر دیا گیا. اور 9 و 10 تھا، 9 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 19. تو 19 کہہ دیا گیا، یعنی وہ واو کو نکال دیا گیا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی. درمیان سے واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا، 11 کر دیا تھا. اس مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں سوائے 12 کے، کیونکہ اس کا پہلا جز معرب اور دوسرا مبنی ہوتا ہے. اس پر آپ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے مبنی کسے کہتے ہیں اور معرب کسے کہتے ہیں. جس کلمے کا آخر بالکل ہمیشہ ایک ہی رہے اسے مبنی کہتے ہیں، جس کا کلمے کا آخر بدلتا رہتا ہے اسے معرب کہتے ہیں. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. آگے ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں مبنی اور جب معرب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات وہاں آپ کو یہ آخری جو جز کلیئر ہو جائے گا. اچھا، تیسری اس کی جو غیر مفید کی تیسری قسم میں مرکب منع صرف. وہ مرکب غیر مفید جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اور ان میں سے دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو. وہاں شامل تھا اور یہاں شامل نہیں، بس اتنی سے ہے. ایک اگر آپ نے تعریف یاد کر لی تو آپ کی دوسری تعریف خود ہی یاد ہو جائے گی، کہ وہ جس میں اسم کسی حرف کو شامل کیا گیا ہو وہ جو ہے پہلا ہے، اور یہ کیا ہے؟ منع صرف ہے. جیسے بال بکو، حضر موتو. اکثر علماء کے نزدیک اس کا پہلا جز مبنی بر فتح ہوتا ہے اور دوسرا جز معرب ہوتا ہے. اس کو بھی آپ نے فی الحال ایسے ہی
پڑھ لینا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ٹینشن نہیں لینی، آگے اس کی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ جو تیسرا ہے نا مرکب بنا صرف، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے والا ہم نے پڑھا بنائی، یہ خال خال استعمال ہوتا ہے، لیکن جو پہلا ہے مرکب وہ اضافی، وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی آج ہم پریکٹس کریں گے۔ آگے کہتے ہیں تنبیہ، خیال رہے کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا کوئی جز واقع ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ غلام و زیدن، زید کا غلام، ٹھیک ہے جی، جیسے غلام و زیدن، اب یہ کیا ہے؟ یہ جز ہے، یہ جملے کا جز ہے۔ جب اگلا کوئی اس کے ساتھ اسم ملے گا نا، پھر کیا ہوگا؟ پورا جملہ بنے گا۔ غلام و زیدن، زید کا غلام قائمن کھڑا ہے، اندی میرے پاس 11، میرے پاس 11 ہیں، کیا ہیں؟ درہمن، درہم۔ جا آیا بال بکو، بال بکا، یعنی اس کے نیچے آپ تشریح دیکھیں گے کہ بال کس کو کہتے ہیں اور بکا کس کو کہتے ہیں، ایک بت تھا اور ایک بادشاہ کا نام تھا۔ یہ اضافی بات بتائی کہ جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے وہ جملے کا جز ہوتا ہے، وہ پورا جملہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی اسم مل جاتا ہے تو پھر پورا جملہ بن جاتا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، قائمن، ایک اسم مل گیا تو کھڑا ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم پر مشتمل نہیں ہوتا۔ جب بھی جملے کی بات ہے نا، کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، تو کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے، کلمہ آپ کو پتہ ہے نا، اسم فعل حرف، 2 کلموں سے نہیں ہوتا، یعنی 2 کلموں پر مشتمل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم پر مشتمل نہیں ہوتا، خواہ وہ دونوں کلمے لفظاً ہو، جیسے داربا زیدن، داربا ایک کلمہ، زیدن دوسرا کلمہ، اور زیدن قائم، یا ان میں سے ایک لفظاً ہو اور دوسرا تقدیراً، جیسے ادرب، نظر تو آ رہا ہے کہ ایک کلمہ ہے، لیکن کیونکہ اس میں ایک کلمہ تو یہی ادرب ہے، اور دوسرا کلمہ انت ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، تو اس میں بھی 2 ہی ہیں۔ ہاں، جملہ میں 2 سے زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں اور زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بہت زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں۔ نیز جب کسی جملے میں بہت سے کلمات ہوں تو ان میں ہم باہم امتیاز پیدا کرنا چاہیے۔ ہم کیسے پیدا کریں گے؟ یہ کہ یہ اسم ہے، کیسا پتہ چلے گا؟ فعل ہے، حرف ہے، اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے، معمول ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آگے چیزیں آ جائیں گی، معرب، مبنی، عامل، معمول۔ لیکن سمجھنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ کا پتہ چلے اور جملہ کے معنی اور مطلب تحقیقی انداز میں معلوم ہو سکے۔ تو آگے ہمیں یعنی ان چیزوں کا ذکر کرنا ہوگا کہ جناب یہ مسند ہے، مسند الیہ ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم جب اس علم کو پڑھیں گے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کہ اسم کی علامات کیا ہے، فعل کی علامات کیا ہے، پھر ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے۔ تو اس علم کو پڑھنے سے بہت ساری چیزیں آپ کے ہاں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی الحمدللہ۔ طائر پرندہ، سیارتن موٹر یعنی کار، طیارتن ہوائی جہاز، دراجتن سائیکل، لبن دودھ۔ اب یہ مثالیں یعنی آپ کو کچھ انہوں نے الفاظ دکھائے کہ یہ جناب آپ نے یاد کرنے۔ اب دیکھیں، دراجت زیدن، زید کی سائیکل، جو ابھی آپ نے پڑھا نا، مضاف مضاف الیہ، غلام و زیدن، پہلا جز مضاف ہے، غلام، زید مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا، اس لیے آج میں نے وہ سبق پہلے پڑھایا۔ زید کی سائیکل، اب اگر ہم کہیں گے یہ زید کی سائیکل ہے تو ہم شروع میں کیا نکال ڈالیں گے؟ ہاذا یا ہاذہ دراجۃ زید، یہ زید کی سائیکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے طائر و حمید، یہ کیا ہے جناب؟ حمید کا پرندہ ہے۔ لبن و شاتن، لبن و شات، کل ہم نے پڑھا بکری کا دودھ۔ سیارت و خالدن، خالد کی موٹر یعنی کار۔ طیارت و زیدن، زید کا ہوائی جہاز۔ اب دیکھیں، یہ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ یہ مرکب غیر مفید جملہ نہیں ہوتا، جملے کا جز ہوتا ہے۔ اب یہ طیارت و زید، زید کا طیارہ، زید کا ہوائی جہاز نہیں سمجھ آ رہی کہ بنا یہ کیا مطلب ہے۔ اس کے شروع میں جب ہم لگائیں گے کوئی بھی لفظ، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ پورا جملہ اس طرح بنتا ہے۔ اب دیکھیں، کتاب و محمودن، محمود کی کتاب، قلم و سعیدن، سعید کا قلم۔ اب آگے آپ کی مزید آپ کے جو ہیں ذہن میں بات جو کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں، قطۃ و علیم، علیم کی بلی، شروع میں کیا ہے؟ ہاذہ، کیا آ گیا؟ ہاذہ قطۃ و علیم، یہ علیم کی بلی ہے، جو آپ نے پیچھے پڑھانا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ہاذہ یہ قطۃ و علیم، علیم کی بلی ہے۔ ہاذا یہ طائر و رفین، رفیع کا پرندہ ہے۔ ہاذہ دراجۃ سلیم، یہ سلیم کی سائیکل ہے۔ اب دیکھیں،
اب اگر کہیں گے وہ سلیم کی سائیکل ہے، تل کا دراجت و سلیم، ٹھیک ہے، کیونکہ دراجت پر تا ہے مؤنث ہے۔ اب آگے تل کا وہ سبورت و ساجدن، وہ تختہ سیاہ ساجد کا ہے۔ اب دیکھیں ذالک وہ سور و شاہدن، شاہد کا بیل ہے وہ۔ اب یہاں اگر کہیں گے ہاذا سور و شاہدن، یہ شاہد کا بیل ہے۔ جس طرح ہاذا حسیر و مسجد، یہ مسجد کی چٹائی ہے۔ قرآن پاک میں یہ مضاف الیہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آج آپ نے پڑھ لیا، تھوڑی توجہ آپ نے دے دی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے نا اس کو ہم ریپیٹ کریں گے کہ یار یہ دیکھیں یہ مضاف ہے، ہاذا یہ اشارہ ہے۔ اچھا ایک اور چیز، یہ اشارہ ہے، ہاذا اشارہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشار الیہ۔ ایک اشارہ ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مشار الیہ۔ یہ ایک میں نے آپ کو اضافی بات بتا دی ہے۔ اچھا ہاذا یہ حسیر و مسجد، یہ مسجد کی چٹائی ہے۔ اب آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی آ جائے گی، حدیث سمجھنے میں آسانی لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھ رہے ہاذا پیچھے پڑا تھا، تل کے پیچھے پڑا تھا، ذالک پیچھے پڑا تھا۔ اب آپ اس میں جتنا بناتے جائیں، ہاذا حسیر و مسجدن، ذالک حسیر و مسجدن، ٹھیک ہے، ہاذا حسیر و مدرستن، یہ مدرسے کی چٹائی ہے۔ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس میں یہ سبق آپ کے سامنے ہے، مضاف الیہ۔ پہلے آپ نے اوپر کیا پڑھا؟ دراجۃ زیدن، زید کی سائیکل، لبن و شاتن، بکری کا دودھ۔ اب میں آپ سے انشاءاللہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تمرین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک میں کھولتا ہوں اور دوستوں سے پوچھوں گا میں کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی السلام علیکم، مائک میں نے کھول دیا۔ کس بھائی کو سمجھ آئی؟ اب دیکھیں ہاذا کیا ہے، ہاذا یہ اب بیچ میں ڈاٹس آ گئے۔ اب آپ نے یہاں کیا لگانا ہے؟ آپ نے لگانا ہے ہاذا ثور و نعیمن، یہ کس کا؟ ہاذا ثور و نعیمن، ہاذا ثور و نعیمن۔ آپ نے کیا کہنا؟ ہاذا ثور و نعیمن، یہ نعیم کا بیل ہے۔ اب آگے انہوں نے چھوڑ دیا، اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہاں آپ نے کہنا ہاذہ قطۃ خالدین، یا کہنا ہے تلک قطۃ خالدین۔ اسی طرح سبورۃ، ہاذہ سبورۃ حامدین، ذالک طائر سعید۔ اب آگے دیکھیں ہاذا کتاب محمودین، ہاذہ اجازت ماہرین، یہ ماہر کا امرود ہے۔ ہاذا کتاب شاہدین، یہ شاہد کی کتاب ہے۔ ہاذا غصن شجرن، یہ درخت کی ٹہنی ہے۔ اب یہاں کچھ بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ ہاذہ دراجۃ حمیدین، حمید کی سائیکل ہے۔ ہاذہ میزنۃ مسجد، مسجد کا مینارہ ہے۔ اطار فریم۔ اب ہاذا اطار ناصرن، یہ کیا؟ ناصر کا فریم ہے۔ ہاذہ آنا چاہیے تھا، یہ مسٹیک ہو جاتی ہے، اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ لکیر کا فکر نہ بنے۔ ہاذہ اجازت طارقین، یہ طارق کا امرود ہے۔ اگر یہ امرود کی شکل ہے تو یہ طارق کا امرود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف بہائی مثال، 7 اقسام ہم پڑھ رہے تھے کل، صحیح۔ اس کے بعد چوتھی مثال جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے جی؟ یہ چوتھی جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے پیچھے سے تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، 7 اقسام یعنی 7 قسمیں۔ صحیح جس کے فا عین لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کی ہوں، جیسے ضربن ضربہ۔ محموز وہ اسم یا فعل جس کا کوئی ایک حرف اصلی ہو، حمزہ ہو۔ اس کی پھر 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ یہ بھی بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، فا عین لام کے مقابلے میں۔ تیسرا مضاف، مضاف وہ کلمہ جس میں 2 حرف ایک جنس کی ہوں، جیسے ہم نے پڑھا تھا مدہ، مددن، مدہ، ٹھیک ہے، اور زلزلہ۔ اب آگے ہم چوتھی مثال جو یعنی چوتھا جو پارٹ ہے یعنی قسم، وہ ہے مثال۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ وہ ہے مثال۔ مثال کسے کہتے ہیں یہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اور آج ہم نے اس کو جو 7 اقسام مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں ہماری جو ہے وہ پریکٹس ہوگی سیگوں کی انشاءاللہ، پھر یہ ساری اس میں اپلائی ہوں گی۔ مثال وہ اسم یا فعل
وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے اسے ہم کہیں گے یہ مثال ہے. جیسے وصل وصلا، فعل فعلا، وصل وصلا، فعل فعلا، وصل بروزن فعل. دیکھیں یہ واو فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں، لام لام کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں واو کے مقابلے میں حرف، یہ فا کے مقابلے میں حرف علت کیا ہے؟ واو ہے، اس لیے کہیں گے مثال. ٹھیک ہے، اب آگے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں پھر تھوڑی سی وضاحت ہے، مثال واوی اور مثال یائی. ٹھیک ہے، کہ واو آ گیا تو مثال واوی، یا آ گیا تو مثال یائی. لیکن ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، یعنی کوئی بھی اسم ہے یا فعل ہے، تو کیونکہ ہمارے پاس میزان جو ہے نا وہ فعل ہے، تو فا کے مقابلے میں جب حرف علت آ جائے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مثال ہے. آگے 5ویں قسم ہے اجوف کی. وہ اسم یا فعل جب بھی ہم کسی اسم یا فعل کو دیکھیں گے اس میں کیا کلمات کس طرح کے ہیں. مثلا وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول، ہم کہتے ہیں قول. ابھی ہم دیکھیں گے یہ 7 اقسام میں کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں 7 اقسام. تو 7 اقسام صحیح، تو 7 اقسام میں یہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ اجوف ہے، اس لیے کہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے. 7 اقسام میں کیا یہ اجوف ہے، اور 6 اقسام میں کیا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور 6 اقسام میں کیا یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی 3 ہے. یہ جو 6 اقسام اسم فعل حرف، 6 اقسام ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، اس کو کہتے ہیں 6 اقسام. آگے کہتے ہیں 7 یعنی 7 قسمیں اسم اور فعل سے متعلق. تو یہ 7 قسموں میں سے کس قسم میں اجوف؟ کیونکہ ہم نے تعریف پڑھی ہے وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول، قال، بیون. دیکھیں یہ آ گیا عین کے مقابلے میں، با، فعل فعلا. آگے دیکھیں یہ آگے اجوف. اب آگے اجوف کے بارے میں ناقص، تیسرا کیا ناقص؟ وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. بڑے مزے کی بات، فا کے مقابلے میں حرف علت ہو مثال، عین کے مقابلے میں حرف علت ہو یہ اجوف، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو یہ ہوتا ہے ناقص. کیا ہے ناقص؟ وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے غزون، حرف علت یعنی واو الف اور یا. تو یہ 7 اقسام میں اس کو کہتے ہیں ناقص یعنی جس میں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. جیسے آپ آگے پڑھیں گے نا تو آپ کو قرآن میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یار یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے، مضاف ہے، اجوف ہے، ناقص ہے. قرآن اب جیسے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کر دیں گے، قرآن سے پوچھیں گے آپ سے کہ یہ اسم ہے یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، یہ ثلاثی مجرد مزید فی ہے، اور 7 اقسام میں کیا ہے. تو آپ کو آرام سے جیسے کافرہ، اب وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ نہ اس میں کوئی حرف تضعیف ہے، نہ اس میں کوئی حرف علت ہے، نہ اس میں حمزہ ہے. کافر ہم کہیں گے یہ 7 اقسام میں کیا ہے جی یہ صحیح ہے. یہ تھوڑی سی مثال میں نے آپ کو دی. ناقص وہ ہم نے پڑھا مثال وہ جس میں فا کے مقابلے میں حرف علت آ جائے. یہ یاد رکھیں حرف علت کہتے ہیں الف واو اور یا کو، وائے. اور اجوف کہتے ہیں جس میں عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اور یعنی اسم یا فعل میں. اور ناقص کہتے ہیں جس میں لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک علم ہے، ظاہر ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھیں گے تو گہرائی میں ہم جائیں گے تو یہ چیزیں ابتدائی ہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، قرآن پڑھنے میں سمجھ آ جائے گی. جیسے غزہ، ٹھیک ہے، رم یون، ٹھیک ہے، یا را میم، رم یون فعلن. آپ اس کو وزن لے آئیں، رم یون فعلن. یہ رم یون ہے نا، اس کو آپ لکھیں فعلن، اس کے نیچے فعلن لکھیں تو آپ دیکھیں گے را فا کے مقابلے میں، میم عین کے مقابلے میں، یا لام کے مقابلے میں. ہم نے یہ پڑھا کہ لام کے مقابلے میں یہ فعل ہے نا، فاعل لام کے مقابلے میں اگر حرف علت ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ناقص کہیں گے. اسے ہم کیا کہیں گے؟ ناقص کہیں گے. چلیں اب آگے جناب لفیف، اس 7ویں قسم اور آخری قسم ان 7 اقسام میں سے. لفیف کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلے انہوں نے بتایا اس کی کیا ہے، 2 قسمیں ہیں. لفیف مفروق، لفیف مقرون. مفروق یعنی فرق والا،
مقرون ملا ہوا، اسے یہ یعنی کہ ان کے ناموں سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ نمبر 1 لفیف مقرون، تھوڑا سا غور کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ شروع میں تھوڑا سا یہ ایک سوکھی سی بات ہوگی، لیکن جب آپ اس کو آگے لے جائیں گے نا، قرآن میں اس کو اپلائی کریں گے نا، پھر آپ کو لطف آئے گا، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سی آپ کی توجہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں لفیف یہ 7 اقسام کی 7ویں قسم ہے لفیف۔ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے، حدیث کھولیں گے، ایک ایک لفظ پر آپ نے سرچ کرنی، دیکھنا ہے، اس وقت پھر آپ کو یہ علم جب آپ نے پڑھا ہوگا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، اچھا یہ لفیف ہے، کون سا لفیف ہے؟ یہ مفروق ہے، کون سا؟ یہ مقرون ہے۔ اچھا دیکھیں لفیف مفروق، مفروق فرق سے وہ اسم یا فعل جس میں فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، بات وہی حرف علت کی آ رہی ہے، پیچھے بھی حرف علت کی 3 قسمیں تھی، اب یہاں بھی وہ اسم یا فعل جس میں فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت واقع ہو، جیسے وقیون وقع، یہ دیکھیں وقیون، وقیون اور وقع، یہ فاعل کے وزن پر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں سوال ہے کہ مفروق یعنی وقیون فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے، پہلے بھی حرف علت واو ہے اور اینڈ پہ بھی، لیکن بیچ میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مفروق فرق والا۔ لفیف، لفیف ہوتا ہے ملا ہوا، ملنے والا، یعنی ایسا لفیف ہے کہ جس میں فرق ہے، ایسا لفیف ہے کہ جو بالکل ملا ہوا ہے۔ اب وقیون وقع یہ کہ لفیف مفروق فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو، فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اور لفیف مقرون کیا ہے؟ بڑی مزے کی بات ہے، وہ اسم یا فعل جس میں عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو، عین اور لام، جیسے تیون، یا یہ تو 2 یا تھی، وہ یعنی دونوں مل گئی ہیں، جس میں عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت، چاہے وہ دونوں ہو چاہے الگ ہو، جیسے توا، یہ دیکھیں توا ہو گیا، اس کے بعد واو اور یا، تو عین اور لام کے مقابلے میں کیا آ گیا جناب؟ یہ حرف علت آ گیا۔ اب دیکھیں حیون، ہا اور 2 یا فعل کے وزن پہ آ گیا۔ توا جیسے تو واو اور یا اس کو آپ الف لے لیں، اس کو الف سے بدل جاتا ہے، تو عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت آ گیا، اسے کہتے ہیں لفیف مقرون، ملے ہوئے، یعنی 2 حرف مل گئے، کون سے حرف؟ حرف علت 2 مل گئے، تو اسے کہتے ہیں لفیف مقرون، اور جو فا اور لام کے مقابلے میں ایک جو حرف علت، اسے کہتے ہیں لفیف مفروق۔ جب آپ قرآن پاک کھولیں گے تو اس کی قسمیں بھی آئیں گی، حدیث میں اس کی قسمیں بھی آئیں گی، اس لیے پڑھا جاتا ہے، یہ ایک ایک چیز سونے جیسی ہے، آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ہو گیا، یہ 7 اقسام آپ کی مکمل ہو گئی، 7 اقسام یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور آپ کے گروپ سب نے بنائے اس پہ آپ نے لکھنی ہے، جس طرح آپ لکھیں گے، بیان کریں گے، آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی۔ آگے تھوڑی سی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خیال رہے کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر۔ اسم جامد وہ اسم جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو، بس وہ جامد ہے، آگے کوئی اور اس سے نکل نہیں رہا، اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے رجل آدمی، فرسن گھوڑا، یہ اسم جامد ہے، اس سے کوئی نکلے گا نہیں۔ اس میں آگے دوسرا اسم مصدر، وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق کوئی نکلتی ہیں، اس کے فارسی کے ترجمے آخر میں دن یا تن آتا ہے، جیسے ادر و مارنا، زدن مارنا، القتل و کشتن قتل کرنا۔ اب قتل کرنا، میں نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، اس نے مارا، اس سے ایک القتل سے کئی آگے فعل نکلتے ہیں، مشتقات نکلتے ہیں، تو یہ اس میں مصدر ہے جس سے آگے مشتقات نکلیں، جسے مارنا عربی میں نہ، اردو میں نہ اینڈ پہ آئے، اس کے مصدر میں نہ آئے، اور فارسی میں زدن آئے، تو یہ 2 اسم مزید انہوں نے بتایا۔ اسم جامد وہ اسم جس سے کوئی دوسرا اسم یا فعل مشتق نہ ہو، بس جم گیا، کوئی چیز نہیں نکلنے والی اس سے، اسے کہتے ہیں اسم جامد۔ مصدر، ہاں وہ مصدر، یہ دیکھیں مصدر، اسم مصدر وہ اسم جس سے کوئی چیز مشتق ہو، ٹھیک ہے، اس سے ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، اس میں فاعل بنتا ہے، اس میں مفعول بنتا ہے، وہ آگے تقریباً چیزیں بنتی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں اس میں مصدر۔ یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز آئی، آگے انشاءاللہ آپ کی گردانیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ یہاں عالم کو نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا، یہ آپ کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ عالم اور عالم میں فرق، عالم جہان اور عالم جاننے والا، تو اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ عالم یہ پڑھیں گے، عالم نہیں کہیں گے، عالم جاننے والا۔
یہ آج جیسے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یا آگے پڑھتے جائیں گے نا، آپ صرف پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ گردان علم ان کی آئے گی تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا، یہ جہان کو کیوں پیدا کیا، اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ بس ایک ہی لائن میں جواب دے دیا، اپنا فضل دکھانا تھا، عدل دکھانا تھا، قدرت و کمال دکھانی تھی، اللہ تعالیٰ اس لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اس کی حکمت ہے۔ بھئی ہم دیکھیں نا، چونٹیوں کو کیوں بنایا، بندہ کوئی سوچے اس کی اس میں حکمت ہے، وہ جانیں اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو ہر کام میں حکمت ہے۔ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا اللہ نے، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا، یہ اللہ نے سبب بنا ہے۔ وہ چاہے تو آگ سردی، پانی گرمی دے اور آنکھ سنے اور کان دیکھے، اس کی مرضی ہے۔ قیامت کے دن آدمی الٹے چلیں گے، وہ پوچھا کہ یا رسول اللہ الٹے کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس طرح اللہ نے آپ کو سیدھے چلایا ہے الٹا بھی آپ کو چلائے گا، تو وہ مالک ہے۔ عقیدہ نمبر 16، خدا کی ہر عیب سے پاکی۔ خدا کے لیے ہر عیب و نقص، کہیں گے نقص محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میں کوئی نقص ہو۔ ہم نقص پڑھتے ہیں، یہ کیا نقص ہو، جیسے جھوٹ، جہل یعنی لا علمی، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، یہ بات پکی اور ٹھکی ہے۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہیں تو لیکن کرتا نہیں ہے، جیسے ظلم، چوری، فنا، توالد و تناسل، توالد و تناسل یعنی کہ شادیاں کرنا، پھر کسی کا بیٹا ہونا، پھر اس کے آگے بیٹے ہونے، تو یہ کہتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے، نہیں ایسا نہیں ہے تو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آگے تقدیر کے بارے میں، تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ یعنی جو بندے نے پہلے کرنا تھا، اللہ کو اس کا علم پہلے ہی ہو گیا، تو اللہ نے وہ لکھ لیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے لکھنے سے وہ ایسا کر رہا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھنا دوبارہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی، اس لکھ دینے سے بندہ کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبور کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ اللہ نے لکھا کہ یہ میرے بندے جو ہے نا، یہ میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو، اسلام کو، دین کو سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ نے لکھا تھا ہم سب کے لیے، اور ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ اپنے کریم کا کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو آگے دیکھیں، کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کیا، یہ تو اللہ جان گیا پہلے ہی کہ اس بندے نے ایسا کرنا ہے، تو اللہ نے پھر اس کو کیا کر دیا، لکھ دیا۔ تو اللہ کے لکھنے سے وہ بندہ یہ نہیں کہ وہ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو ہونا تھا، یہ ہونا تھا، آپ نے کرنا تھا ایسا، تو اللہ نے پھر لکھ دیا۔ تقدیر کے بارے میں مسئلہ نمبر 1، تقدیر کے مسئلے پر غور و بحث منع ہے، زیادہ اس پر غور و بحث منع ہے، بس اتنی سی بات ہے، زیادہ تقدیر پر بحث نہ کرے، بس کہ اللہ نے لکھ دیا، اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے ہمارے لکھ دیا، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ آپ بیٹھے آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو باطل مجبور کہ میں بالکل مجبور ہوں جو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یا بالکل مختار سمجھنا، دونوں گمراہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو طاقت دی ہے، میں نے کال سنا ہے، پڑھا نہیں، سنا ہے
واللہ عالم صحیح ہے یا بہرحال سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بحث کی اس بارے میں کہ انسان کو کتنی قدرت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے آپ نے ایک ٹانگ اٹھا لی، فرمایا اتنی قدرت ہے بندے کو کہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن دونوں ٹانگیں نہیں اٹھا سکتا، اتنا اس کو اختیار نہیں گیا۔ تو اللہ نے قدرت بھی دی ہے، لیکن ایسی قدرت بھی نہیں کہ وہ مختار ہو جائے۔ اللہ نے مجبور کیا انسان کو، ایسا مجبوری نہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ہاں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ بے ادبی ہے، کیا کہ خدا نے چاہا تو ہوا بھائی، نہیں، برا کام کر کے اپنے آپ کو ملامت کریں، یعنی دوبارہ پڑھیں کیا کہ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے، یعنی یہ بے ادبی ہے، کیا کہنا چاہیے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا بھائی، لکھا ہوا تھا تو اس لیے میں نے یہ کام کر دیا، یہ بے ادبی ایسا نہ کہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہے ہوا، کہ اللہ کی عطا سے ہم جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف سے کریں گے، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانیں گے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، شیطان نے ہمیں بہکا دیا، تو برے کام کے لیے یہ کہیں گے اور اچھے کام کے لیے ہم اللہ کی طرف نسبت کریں گے۔ انشاءاللہ کل یا اگلی کلاس میں نبی اور رسولوں سے متعلق جو ہے وہ ہم سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ریاض الصالحین، جن اعمال صالحہ کی عادت ہو ان کی پابندی کرنا، یہ باب باندھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جن اعمال صالحہ کی عادت ہو نا، اعمال صالح اچھے اعمال کی، اس کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، اس کو کرتے رہیں۔ آپ کسی کی ہیلپ کرتے رہیں، نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، اس کو کرتے رہیں۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کا ارشاد ہے بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ہے ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، سورہ نحل میں ایک عورت کے بارے میں کہ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنی سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دی۔ سورہ نحل میں کہ وہ صبح وہ کاٹتی تھی سوت، تو دوپہر تک کاٹتی رہتی تھی، اور دوپہر کو غصے میں آ کے وہ سارا توڑ دیتی تھی، خراب کر دیتی تھی۔ تو ایسا نہ کہو، بلکہ پابندی کے ساتھ کام کرتے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ انشاءاللہ عربی بھی ہم پڑھیں گے آگے، جب ہمیں یہ گردانیں آئیں گی نا، تو انشاءاللہ اس پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اسے نہ نبھایا جیسا کہ اس کے نبھانے کا حق تھا، کہ نبھانے کا حق یہ تھا کہ اس کو پابندی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے قیام کیا کرتا تھا پھر اسے ترک کر دیا۔ ایسے نہ ہو جانا، یعنی تم قیام کرتے ہو تو قیام کرتے رہنا، نیک عمل کرتے ہو تو اس کو کنٹینیو رکھنا، اس کو ترک نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن۔ آگے ملاقات کے وقت اچھی گفتگو اور خندہ روئی سے پیش آنا مستحب ہے۔ جب کسی ملاقات کریں تو خوش ہو کے ملیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو۔ بابو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو، بس آپ باہیں کھول کے ان کا استقبال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر آپ تنگ مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کی گر سے پریشان ہو جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ تو آپ سخت مزاج نہیں ہیں، آپ خوش مزاج ہیں، خوش اخلاق ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آگ سے بچو، یعنی جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، یعنی صدقہ تھوڑا بہت دیا کرو۔ جو شخص یہ نہ پائے تو وہ اچھی گفتگو کے ذریعے جہنم سے نجات حاصل کر لے، یعنی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نہیں پیسہ تو آپ اچھی گفتگو کریں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دے، اچھی بات کا حکم دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جو بھی آپ اچھی بات کرتے ہیں کسی سے تو وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا
کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، چاہے وہ تھوڑی سی، یعنی کہ مسکرا کر ملنا، آگے آیا اس کی، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو تو مسکرا کر ملنا، خوش ہو کے ملنا، یہ بھی نیکی، اس کو بھی حقیر نہ جانو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہاتھ ملایا ہے تو آپ کا چہرہ کسی اور کی طرف ہو، نہیں، ہاتھ ملاؤ تمتراک طریقے سے، اسے تھوڑا جھنجھوڑو، مطلب اس کو ہلاؤ، وہ سمجھے کہ ہاں جی پوری توجہ جو ہے آپ کی اس کی طرف ہے، پھر اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ اگر کوئی آپ کو ہاتھ ملاتا ہے آپ سے، اس کا چہرہ دوسری طرف ہے تو آپ کو نفرت آئے گی اس بندے سے کہ یار دیکھیں میرے سے ہاتھ ملا رہا ہے اور توجہ کدھر کہیں اور ہے، غور ہی نہیں کر رہا، یعنی تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، مخاطب یعنی مخاطب کو مخاطب جو بولنے والا ہوتا ہے، مخاطب، آپ میرے مخاطب ہیں، مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کی وضاحت کرنا اور مکرر لانا مستحب ہے، یعنی بات کو تکرار میں لانا جبکہ اس کے بغیر سمجھ نہ آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے تاکہ آپ کی بات سمجھی جا سکے، اور جب کسی قوم کے ہاں تشریف لے جاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کرتے، 3 مرتبہ۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کی کہ 3 مرتبہ اس طرح کہ السلام علیکم آپ علیہ السلام کہتے، جیسے مین گیٹ ہے وہاں السلام علیکم کہتے، پھر آ کے جب قریب آتے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پھر دوبارہ السلام علیکم کہتے ہیں، پھر جب آپ علیہ السلام اٹھ کے جاتے الوداع کہتے تو اس وقت بھی السلام علیکم کہتے، تو اس طرح 3 مرتبہ سلام کہنا ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت واضح ہوتی تھی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا، اتنی یعنی کہ تیز گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی اسے سیکھنا ہے کہ ہمیں اس طرح گفتگو کرنی ہے کہ سننے والا سمجھ سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم نے پڑھا اللہ قبول و منظور فرمائے۔